अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की वीडियो के अंदर जैसे आपके टॉपिक पढ़ा है कि तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा खुलासा करूँगा। मुराक़बा, मुजाहिदा और मुशाहिदा। पहले कौन सी चीज़ आती है, बाद में कौन सी आती है और इसके आखिर में कौन सी आती है, और तीनों में फ़र्क क्या है, वो इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि आमिल के लिए क्या ज़रूरी है और आमिल किस हद तक पहुँचना चाहता है और आम इंसान के लिए क्या ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं ज़रूर बताऊँगा। तो उससे पहले ये कह दूँ कि इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप सवाब कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो इंशाअल्लाह थोड़ा लिख के आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आमिर मोहम्मद महबूब क़ादरी आपको सलाम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारी वेबसाइट nabbi.com और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। लिहाजा इंशाअल्लाह आज मैं बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीढ़ी की। देखिए, ये एक सीढ़ी है। अब बंदा पहले तो अगर कोई आमिल हो या फिर कोई अमलियात भी नहीं करना चाहता और ऐसे ही वो अल्लाह की राह में कुछ करना चाहता है, मतलब आगे बढ़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले जो भी चीज़ आप करें तो पहले इससे भी पहले सबसे पहले मुराक़बा आता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, किसी पीर कामिल को ढूंढना है। पीर कामिल के बगैर ये कोई भी सीढ़ी आपको नहीं मिल सकती। तो पहली चीज़ ये है कि मुराक़बा। अब मुराक़बा क्या है? सबसे पहले ये जो भी चीज़ें बताऊँगा इंशाअल्लाह ये हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल के मुताबिक बताऊँगा कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो मुराक़बा और मुजाहिदा और मुशाहिदे के बारे में बताया है। तो सबसे पहले कोई पीर कामिल होना चाहिए और इसके बाद ही आप इन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, वरना इसमें शैतान के सवार होने का या शैतान की तरफ से गलबा हासिल करने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले आता है मुराक़बा। मुराक़बा का दूसरा नाम यूँ समझ लीजिए कि है तसव्वुर। तसव्वुर में, और ये सबसे बड़ी सीढ़ी है तसव्वुर की, चाहे मुराक़बा कह लीजिए चाहे तसव्वुर कह लीजिए। यानी किसी की तसव्वुर में बैठना, किसी की याद में बैठना, इसी को मुराक़बा कहते हैं और इसी को तसव्वुर भी कहते हैं। और बंदा सबसे पहले मुराक़बा करना चाहे तो उस पर उसको तसव्वुर आना चाहिए कि तसव्वुर किस तरीके से किया जा सकता है। और आमिल भी अगर कोई कामयाबी को हासिल करना चाहे तो वो तसव्वुर अब तसव्वुर किस किस तरह से होता है। देखिए, अलग अलग मकाम पर अलग अलग तसव्वुर रखा गया है। किसी मकाम पर किसी का तसव्वुर, किसी मकाम पर पीर का तसव्वुर, किसी मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का तसव्वुर, किसी मकाम पर गौसे आज़म का तसव्वुर और किसी मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला का तसव्वुर। ये तमाम तसव्वुरात होते हैं अलग अलग तरह से। ठीक है, तो ये तमाम तसव्वुरात होते हैं अलग अलग मकाम पर अलग अलग तसव्वुरात या आप कर सकते हैं, लेकिन किस मकाम पर किस करना अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल, और ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि काफ़ी सारे हज़रात हमारे जो है वो इंडिया वगैरह से वो उर्दू नहीं जानते, लिहाजा इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। तो तसव्वुर और मुराक़बा, अब ये कैसे हासिल किया जाए। सबसे पहली सीढ़ी है तसव्वुर की। तसव्वुर के बगैर कोई मुजाहिदा नहीं कर सकता। हाँ, बाज़ मकामात पर होता है कि तसव्वुर के लिए
مجاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم کے قول کے مطابق پہلے تصور ہے پھر مجاہدہ ہے۔ تو تصور کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل میں یہ بات کو جمانا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اس طرح کرو کہ اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے بعد اگر یہ بات اگر ہر کے لیے مشکل ہوتی ہے تو کہا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا تصور کے لیے جب اس بات کو جماؤ گے اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، دل کو اللہ کی جانب جب بندہ لگاتا ہے اور یہ سوچتا ہے غوث اعظم کے قول کے مطابق کہ ہر شے میں اللہ ہے، ہر شے میں اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام چیزیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر ایک نعمت سے نوازا، مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات دل میں جم جائے اور تصور میں صرف اور صرف وہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ تصور کامل ہو جاتا ہے، تب سمجھ لیجئے کہ یہ پہلی سیڑھی جو مراقبے کی ہے، یا مراقبہ کہہ لیجئے یا تصور کہہ لیجئے، تب وہ اس مقام پر کامیاب ہو جائے گا، تصور۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو لہذا تصور کی کامیابی کے بعد اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ مجاہدہ۔ تو اب تصور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تصور کہتے ہیں، تصور یا مراقبہ کسی کی یاد میں کھو جانا، اس کا نام تصور ہے۔ اور یہی چیزیں جو تصور میں ہوتی ہے وہی چیزیں آپ کو ہر ایک عمل میں کام دے گی، چاہے وہ عملیات جن ہو یا پھر کوئی اور بھی آپ عمل کر رہے ہو، محبت کا یا کوئی اور کا، تمام چیزوں میں آپ کو ایک ہی چیز کامیابی دے سکتی ہے، وہ ہے تصور کی، مراقبے کی، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ وہ چیز آپ کو ہر ایک عملیات میں یہ کامیابی عامل کے لیے ہے کہ اگر عامل اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد ہر ایک عمل اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو یہ ہو گیا پہلے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں اور بھی ایک سیڑھی بڑھنا چاہتا ہوں، یعنی تصور کے بعد مجاہدہ، تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم کے فرمان کے مطابق مراقبے کے بغیر کوئی مجاہدہ نہیں کر سکتا۔ اور مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کہتا ہے کہ نماز مت پڑھ اور یہ پڑھے، نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھ تو اس کا رکھنا، نفس کہتا ہے کہ مت کر اور یہ کرے، تو اسے مطلب نفس کی بالکل مخالفت کرنی۔ جیسے آپ نے سنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور پوری رات نفل میں نکال دیتے۔ کبھی ایک پاؤں پر آپ نے نمازیں پڑھی ہے۔ کئی ایک اولیاء کرام، ایک اللہ کے ولی ایسے تھے کہ ان کے نفس نے ان سے کہا کہ مجھے فلاں کھانے کی تمنا ہے، مجھے پوری کرو، تو آپ نے کہا کہ نہیں کروں گا جب تک وہ روزانہ قرآن کو پڑھا کرتے، لیکن کہا کہ اب نماز میں جب تک تو میری تمنا کو پوری نہ کرے کہ نماز کے اندر پورا قرآن پڑھے۔ کتنے سالوں تک آپ نے انہی طرح سے وہ قرآن پڑھا، نفس نے کہا کہ اب تو اتنے سال ہو گئے، اب مجھے کھلا، تب بھی آپ نے نہیں کھلایا۔ آخر کار ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہا کہ اس کے لیے اچھے کھانے لے کے جا اور کہنا کہ تیرے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ تو کھا لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے کھایا۔ تو یہ مجاہدہ ہوتا ہے کہ جو نفس کے برعکس کرنا، نفس جو کہے اس پر عمل نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا، یہ ہوتا ہے مجاہدہ۔ لہذا تو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مراقبہ ایک الگ چیز ہے، مجاہدہ الگ ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو یہ دونوں چیزیں بہت بہترین طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد وہ ولایت کی سیڑھی آتی ہے۔ ولایت کی بھی کئی اقسام ہیں، اگر آپ نے کمنٹ کر کے بتایا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ولایت کی قسموں پر اور کون سے ولی کے درجے کس طریقے سے ہوا کرتے ہیں وہ بھی میں اگر آپ کے ریپلائز آئے اور کمنٹس آئے تو انشاءاللہ وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، اس پر ویڈیو بھی بناؤں گا اگر لائکس اور کمنٹس آئے تو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا مجاہدہ۔ تو مجاہدہ اور مراقبے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مشاہدہ، یعنی مشاہدے کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوتا ہے دیکھنا۔ کیا چیز دیکھنا؟ کہ بندہ جب اللہ کے تصورات میں کھو کر نفس کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ جو پردے ہوتے ہیں غیب کے انہیں ہٹایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ مشاہدے کراتا ہے، وہ دکھاتا ہے جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مجاہدہ کروایا گیا، لیکن آپ تو ویسے بھی اللہ کے ولی تھے اور پہلے سے ہی مادرزاد ولی تھے، لیکن اس کے بعد آپ کو حضرت عثمان ہروانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ جاؤ پوری رات مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو۔ آپ نے پوری رات عبادت و ریاضت کی، اور مجاہدے میں ریاضت بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، اس لیے نفس اس میں منع کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب صبح میں حاضر ہوئے فرمایا معین الدین کہاں تک پہنچے؟ اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے دکھایا کہ بولو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ عرش اعظم نظر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جب زمین کی طرف دکھایا کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ پھر دونوں انگلی دکھائی، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے حضور 18,000 مخلوقات نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مشاہدہ تھا، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ تو جب بندہ اس سے قریب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مراقبے اور مشاہدے میں جب وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد مشاہدہ کرے، اس کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو کامل ہوتے ہیں انہیں استخارے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہیں استخارے میں بتایا جاتا ہے اور مراقبے میں دکھایا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ مراقبے کے ذریعے، کشف کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ کیسے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مراقبہ، مجاہدہ اور مشاہدہ۔ تو ایک سیڑھی ہے، لیکن اس سیڑھی کو کس طرح حاصل آپ کو کرنا ہے؟ سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے پیر کامل کی، اس لیے کہ ان سیڑھیوں میں شیطان جو ہوتا ہے، شیطان تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوا کرتا ہے، اور طرح طرح کے خیالات خواب کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے عامل کو یا کرنے والے کو، عام انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ جو پیر کامل اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے، تو ان چیزوں میں وہ فرق بتاتا ہے، لیکن پیر کامل بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس میں مدد کرے۔ تو پہلے مراقبہ، مجاہدہ اور مشاہدہ، اس کے بعد درجات اولیاء شروع ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا جو درجات ہوتے ہیں وہ اسی میں اور اسی کے ذریعے یہ تو ہوتے ہی ہے، لیکن اس کے بعد درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور آپ اور بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو ضرور کمنٹ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تینوں مقامات کی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں عملیات کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح معنی میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔